बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का बड़ा अहम दिन, कुछ बड़ी अच्छी खबरें हैं, कुछ अहम खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, 2 दिन जारी थी, ये आर्मी चीफ की सदारत में हुई। इसमें बड़े अहम मामला थे और इलेक्शन से हवाले से इसमें बड़ा अहम फैसला, उस पर मैं तफसील से आपके सामने डिटेल रखता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है इस वक्त, वो भी बड़े शदीद तनाव का शिकार। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के मामला भी बढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अचानक नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो चुकी है। अगर तो सचमुच की तबीयत ख़राब है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन अगर भागने के लिए दोबारा ड्रामा है, जिसकी बड़ी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या हुआ, पेज क्यों फट गया। इलेक्शन में इस वक्त जो हलकों की सूरत हाल चल रही है, तजवीज़ करनदा, तायद करनदा जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो बयान हल्फी लिए जा रहे हैं, कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसमें एक बड़ी अहम रिहाई अभी खदीजा शाह की, उस पर बात करेंगे। शेख रशीद के बारे में तहरीक इंसाफ का क्या फ़ैसला है, साइफर के मामले पर बड़ी अहम मालूमात है। और सिंध में शाह महमूद कुरैशी के मुरीद निकल आए, मुल्तान में निकल आए। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो सलूक हुआ, उस पर भी पैगाम भेजा। और फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ पर जो मजालिम हो रहे हैं, उसे एक साजिश करार दिया। बल्कि मैं इसी खबर से अगर शुरू करूँ, फजलुर रहमान ने सबसे बड़ा हमला पहले तो उसने निगरान वज़ीर-ए-आज़म पे किया और इसराइल के हवाले से किया कि इसको पता कुछ है नहीं, इस बयान दे रहा है, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहा है। तो उसे खुशी नहीं हुई ये जो बयान था। लेकिन तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म सितम पर, इस पर लाखों उलमा के उस्ताद होने की हैसियत से, दीनी एतबार से, अगर ये उस्मान डार की वालदा के साथ ज्यादती पर भी एक बयान दे देता, खवातीन के हवाले से दीन मजहब इस्लाम जो सिखाता है उस पर भी रोशनी डाल देता, तो शायद लोग सोचते। लेकिन ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दिया जा रहा है, इनके साथ ज्यादती नहीं हो रही, ये साजिश हो रही है। और इलेक्शन कमीशन का कह रहा है कि ये एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा नहीं है, हमारे यहाँ बर्फबारी भी हो रही है, हालात भी नहीं ठीक, दहशतगर्दी भी है, और फिर भी अगर ऐसे हालात में इलेक्शन तो मैं नहीं मानूंगा। तो उससे पहले पता चल गया कि इलेक्शन में इसके साथ क्या होने जा रहा है, जिस तरह बाकी तमाम लोगों को पता है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सख्ती तजवीज़ करनदा और तायद करनदा पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा जुल्म। अभी लाहौर में शेख इम्तियाज़, जिनकी जोजा की अभी आपने एक वीडियो भी देखी, अब उनके जो वकला हैं उन्हें गिरफ्तार करने की जो तजवीज़ करनदा और तायद करनदा है, अब रिटर्निंग अफसर को फ़ोन करके बताया गया है, तो उसने साफ माजरत कर लीजिए, मेरे इख्तियार में तो है ही नहीं। रहीम और खान में तो बाकायदा तौर पर जिस तरह तहरीक इंसाफ के इन लोगों को अगवा किया जा रहा है, ये जो बड़ी वारदात कर रहे हैं, इन लोगों को देखें, एक ज़बरदस्ती कर कह रहे हैं कि तजवीज़ करनदा और तायद करनदा से एक हलफनामा दस्तखत साइन करवा रहे हैं, आप लिख के दें बयान हल्फी कि आप इस उम्मीदवार के दोनों नहीं है तजवीज़ करनदा तायद करनदा। और ये फिर रिटर्निंग अफसर को जमा करवाया जा रहा है कि इसकी बुनियाद पर आप कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें। अब तहरीक इंसाफ की, लेकिन चूंकि तादाद बहुत बड़ी है इनकी जो कागजात जमा हुए, अब हर एक को गिरफ्तार करना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन एक बोगस सहूलतकार इदारा, अपना सारा दबाव इस वक्त हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट पे, एक रिटर्निंग अफसर की मौतली के फैसले को ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। कल 29 दिसंबर की समाअत के लिए इन्होंने दरख्वास्त भी कर दी। और इस वक्त देखें, जो बड़ा अहम मामला, वो कागजात नामजदगी जो पहले छीनने का मामला था, अब मुस्तरद करने का मामला। अब जिस तरह गैर कानूनी अंदाज में लोगों को अगवा करके बयान लिखवाए जा रहे हैं, बज़ाहिर देखने में ऐसे लगता है कोई तमिल फिल्म आप देख रहे हैं जिसमें ये वारदात, लेकिन ये हकीकत में हो रहा है। और जिस तरह ये अभी अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी का अमल हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद रिटर्निंग अफसर ने नतीजा रोक लिया। NA-55 में राजा बिशारत और उसके भाई को कागजात स्क्रूटनी उन्होंने मुकम्मल कर ली, उसके बाद इन्होंने इनकार कर दिया साफ के, लाओ पहले ज़ाती तौर पर पेश हूँ। अब इसी रिटर्निंग अफसर से इस्तेकाम पार्टी का आमिर कियानी का बेटा गया, अपने बाप के कागज़ लेके उन्होंने फ़ौरन मंजूर कर ली। अब सरगोदा में आप देख लें, वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर एतराज़ लगा है। अब यहाँ पर याद रखें कि नून लीग के तकरीबन 14 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब मरियम नवाज ने जो ही जमा करवाए, इन सबको मजबूरन वापस लेने पड़े, ज़ाहिर है प्रिंसेस के आगे। तो नईम हैदर पंजोता तहरीक इंसाफ के वो कागजात जमा करवा गए। अब यहाँ मरियम नवाज के कागजात पर लग गया एतराज़। नईम हैदर पंजोता की जीत लाजमी है, क्योंकि 9 मई में आपको याद होगा इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त सर से पाँव तक खून में लथपथ था। अवाम तो ये कुर्बानी भूल नहीं सकती। अब यहाँ मरियम नवाज के कागजात मंजूर हो तो हार जाती हैं, अगर मुस्तरद हुए तो वो निकल जाएंगी, तो नून की सीट गायब। इसी तरह की वारदातें हर हल्के में इनके साथ हो रही हैं, ये पकड़े जा रहे हैं और इसकी वजह से इंतखाबात मशकूक होते जा रहे हैं। फजलुर रहमान तो देखें पहले इंतखाबात को नामंजूर करने का ऐलान कर चुका है। बाकी अब जिन लोगों के कागजात मंजूर नहीं होंगे वो इन इंतखाबात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो मंसूबा इनका बज़ाहिर यही है कि इंतखाबात अगर हों तो भी इतने मशकूक बनाएं कि सारी पार्टियां शोर मचाएं। कागजात जमा करवाने से पहले इंतखाबात के दिन तक ये एक पूरा मरहला है, जो अब या तो अदलिया की निगरानी में या फिर फौज की निगरानी में दोबारा करवाया जाएगा। इसमें तो सबसे बड़ा अहम फैसला आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 दिन की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पहले तो शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, फिर भारत पर बड़ी तनकीद की गई कि मासूम शहरियों को अगवा और तशद्दुद कर रहा है, उसकी मजम्मत की गई ठीक ठाक।
اور کشمیر کی آپ کو پتہ ہے عزم جاری ہے کہ اس پر بھرپور حمایت ہوگی۔ اب یہاں کالعدم تنظیموں کا بھی ایک بڑا ہے معاملہ، جو افغانستان سے جدید ہتھیار آ رہے ہیں، اس پہ انوار اللہ کاکڑ نے امریکہ کے ساتھ یہ مطالبہ بڑے پیار سے اٹھایا تھا، لیکن وہاں امریکی سلامتی کے مشیر جان کربی نے سینٹ میں پھر بڑے غصے کا اظہار کیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم نے باقاعدہ 80 ارب ڈالر لگا کے وہاں بڑے محفوظ طریقے سے رکھے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ ابھی آگے مزید بڑھنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ وزیر خارجہ جو افغان ہے ان کا بیان سن لیں، کہہ رہا ہے کالعدم جماعت نے تو پاکستان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیے ہیں، بات چیت مکمل ختم ہو چکی ہے، فاٹا کے مرجر پر یہاں پہ یاد رکھیں 6 انتخابی نشستیں یہاں سے کم ہوئی ہیں، اس پورے علاقے میں کالعدم جماعت اپنی ریاست بنا چکی ہے۔ اور یہ جو وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی افغان مشاہد حسین سید کی تہران میں پچھلے ہفتے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان میں جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو پناہ دینا بند کریں۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ یہی سرکاری پاکستان کی کہ اب مذاکرات نہیں کریں گے، اب ڈھونڈ کے ہم انہیں ماریں گے، اب جنگ ہونا لازمی ہے، اب صرف وقت کا تعین ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونی ہے یا الیکشن کے بعد ہونی ہے۔ تو معیشت کے برے حالات ہیں، اس پہ بھی آج بڑا کور کمانڈر کانفرنس میں بات ہوئی کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ 11 جنوری کو معاملات ہیں، پیسے ملنے ہیں، یہ پیسے نہیں ملیں گے اگر الیکشن نہ ہوا، تو یہ بڑی اہم بات رکھے۔ اور اسی کے ساتھ عمران خان کا سائفر کا معاملہ بھی 11 جنوری تک سٹے ہوا ہے۔ آئی ایم ایف فیصلہ کرے گی، ملکی حکومت عمران خان سنبھالے گا، اسی لیے یہ نااہلی کا معاملہ بھی حل نہیں کر سکے، کاغذات نامزدگی مسترد کے فیصلے بھی محفوظ کریں۔ اب یہاں سب سے اہم معاملہ جو پاک فوج نے آئندہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تمام تعاون کا فراہم کرنے کا یہ اعلامیہ میں بتایا کہ الیکشن جو ہے سیکیورٹی کے حالات سے اب آپ منسوخ نہیں کر سکتے، نہ ہی ملتوی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو اہلکار مانگے اب انہیں پاک فوج سے ملیں گے، یعنی الیکشن میں پاک فوج بھرپور تعاون کرے گی اور الیکشن ان کی نگرانی میں ہوں گے۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسے بہرحال آپ خوشخبری سمجھیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اب الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی پہلے بھی کہ آئی ایم ایف کا معاملہ جو 11 جنوری کی بڑی بیٹھک ہے، میٹنگ ہے، اس میٹنگ کی وجہ سے آگے حالات چل رہے ہیں، ورنہ دیوالیہ پن سر پہ لٹک رہا ہے۔ اور یہ سن کر سب نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوگی، حالانکہ ان کے کاغذات منصیرہ سے منظور ہو گئے۔ اب الیکشن سے یعنی وہ نہیں بھاگ سکتے، البتہ ملک سے بھاگ سکتے ہیں، وہ بھی اگر ڈاکٹر نے بلایا تو جانا پڑے گا، لیکن میرے خیال میں اب جانے کی اجازت بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ جو سیم پیج تھا وہ سیم پیج اندر سے پھٹ چکا ہے۔ امریکہ کے دورے کے بعد معاملات سارے بدل چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھرپور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ ابھی این 122 میں عمران خان کے لاہور کے جو کاغذات اس پر فیصلہ محفوظ ہے، کہہ رہے ہیں خان کے دستخط نہیں ہیں۔ اظہر صاحب ابھی لڑ رہے تھے، اظہر صدیق صاحب۔ تحریک انصاف نے جو لوگ کہتے ہیں یہ اعتراضات کیوں نہیں کیے ہیں نواز شریف کے معاملات لاہور میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہم 10,000 ووٹوں کی لیڈ دیتے ہیں آپ کو سٹارٹ کے طور پر، آپ الیکشن لڑو ایک بار۔ الیکشن کمیشن بھرپور تعاون کر رہا ہے، سارے ادارے ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی دیکھیں نگران وفاقی وزیر جو فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست مسترد انہوں نے کر دی، کیونکہ نواز شریف کا بایاں ہاتھ، اور بایاں ہاتھ آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، وزارت داخلہ، نواز شریف، آصف زرداری اور طاقتور ادارے اب یہ ایک پیج پر نہیں رہے، کیونکہ امریکہ نے ساری گیم ہی الٹ دی ہے۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کو آپ دیکھ لیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں لے کے جانے والا معاملہ 2 دن ہو گئے ہیں، مسلسل مشاورت ہی ہو رہی ہے۔ پوری زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کو اس پورے میدان سے نکال دیں، اجلاس پہ اجلاس کر رہے ہیں۔ عمران خان کا توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا معاملہ ہو، چاروں ممبران دوڑ کے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، اس طرح نس کے پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب یہاں انتخابی امیدوار اغوا ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، مسترد کیے جا رہے ہیں، تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اور وہ سنتا ہی نہیں بات۔ اب سندھ میں دیکھیں، آپ یاد رکھیں وہاں پہ الیکشن روکنے اور کاغذات چھیننے کا کوئی معاملہ سامنے، کیوں؟ اس کی وجہ زرداری صاحب۔ پنجاب میں کیوں رہا ہے؟ نواز شریف۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی نشستیں زیادہ ہیں، اور نواز شریف جانتا ہے کہ پنجاب اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو یہ سر پیر کی سر تن دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک طرف وہ کہتے ہیں ساڈی گل ہوگی، اور ادھر کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا مددگار ہے، تو مقابلہ سادہ سا ہے۔ آج شاہ محمود قریشی کے مریدین بھی عمر کوٹ میں بڑی تعداد میں نکلے، اور آپ کو پتہ ہے سندھ میں بھی اب کلین سویپ ہوگا، اور یہ ان کے لیے مظلومیت کا ووٹ وہاں بھی بن گیا ہے۔ ملتان تو خیر شاہ محمود کا حلقہ تھا، وہاں تو لوگوں نے نکلنا تھا، مریدین نکلے، لیکن انہوں نے بڑے کنٹرولڈ مظاہرہ کیا گیا، کوئی لڑائی جھگڑا اشتعال والا معاملہ جو انہوں نے کوشش کی وہ نہیں ہوئی۔ ان تمام وارداتوں کے باوجود عدالت مجبور ہے کہ انصاف پر فیصلہ دے۔ طاقتور حلقوں کے درمیان عدالتی معاملات پر سخت بے چینی ہے، خاص طور پر یہ سپریم کورٹ سے شدید تپے ہوئے اس پہ، کیونکہ انہوں نے سائفر کے کیس پر بڑی محنت کی، بڑی جان ماری، کیونکہ ان کا اپنا معاملہ تھا، نیشنل سیکورٹی کی 2 میٹنگز تھی، انہیں پر لگتا تھا کہ خان کو اس میں سزا ہوگی، اور ان کا سب سے اپنا بڑا بنایا ہوا کیس تھا۔ لیکن سپریم کورٹ میں جس انداز میں عمران خان کو بھی ضمانت دی اور جو ریمارکس دیے، یہ شدید ناراض ہے اس پہ، یہی وجہ سپریم کورٹ آج آپ کو بند نظر آ رہی ہے۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کو 11 جنوری تک روکا، یہ بھی یاد رکھیں 11 جنوری کی تاریخ میں نے پہلے بتایا آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، خان کی یہ بہت بڑی جیت ہے، سٹے مل گیا ہے، لیکن اس فیصلے میں بار بار میاں گل حسن سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرتے رہے۔
عدالتوں پر اتنا دباؤ ہے ججز پہ کہ وہ انصاف پر فیصلہ نہ کریں، لیکن پھر بھی کیسز اتنے بوگس ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھیں شیخ رشید پاکستان میں نہیں تھا، اس پہ کیسز ڈالے. شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے، حملہ پنڈی میں ہوا، 12 کیس شاہ محمود قریشی پہ ٹھوک دیے. اسی طرح خدیجہ شاہ لاہور میں تھی، گاڑی چلا رہی تھی جس پر اندلیب عباس اوپر بیٹھی ہوئی تھی. اندلیب عباس استحکام میں جا کے صاف شفاف ہو گئی، لیکن خدیجہ شاہ کو لاہور سے اٹھا کے کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا. عمران خان جیل میں موجود تھا، دنیا کے طاقتور لوگوں کے قبضے میں، لیکن اڈیال سارے ملک کا جو حملہ تھا وہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا. اب اس طرح کے کیسز بنے تو ججز اندھے تو ہے نہیں. اب سامنے جج 2 منٹ میں جب کاپی پیسٹ FIR آتی ہیں تو 2 منٹ میں کیس اڑ جاتا ہے. ابھی کوئٹہ کی عدالت نے خدیجہ شاہ کو اسی لیے رہا کیا کہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ماضی میں، لیکن جس طرح پرویز الہی، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی کو اب جس طرح گرفتار کیا انہوں نے، اور یہ اصل میں رہائی کے بعد گرفتاری عدلیہ کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ کے فیصلوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ اب یہ خدیجہ شاہ کو رہا کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ معاملہ بڑا ہے، لیکن میرا ذاتی رائے نہیں کریں گے. اس کی وجہ خدیجہ شاہ کو 9 مئی کے کیس میں ماسٹر مائنڈ کے طور پر لیا. اگر خدیجہ شاہ کو اس کیس میں رہا کر دیا تو پھر 9 مئی کا سارا کیس قانونی اعتبار سے ختم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روپوش لوگ ہیں، تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کے خلاف جو ایک فضا بنائی گئی، تحریک انصاف کو جو توڑا گیا، یہ سارا دیکھیں فائدہ کیا ہوا پھر 2 سال 7 مہینے. اب 9 مئی میں 104 لوگ ملٹری حراست میں، وہ بھی خود بہت بری ہوتے ہیں، الیکشن میں لڑنے آ جاتے ہیں. اب خدیجہ شاہ کو اس لیے لوگ کسی صورت میں رہا نہیں کریں گے. ان تمام لوگوں کو جو اس وقت کی حراست میں، انہیں 9 مئی کے معاملے پر نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ معاملہ کسی نہ کسی صورت میں ان کی فیور میں نہیں جاتا. ابھی آپ دیکھیں یہاں معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں خبر دی تھی، جو آپ شام کو انٹرویو بھی دیکھ لیں گے ہاشمی صاحب کا، اس میں واضح طور پر انہوں نے بتا دیا، بریکنگ نیوز تھی ان کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے گول کر رہے تھے بات. خواجہ آصف کو ٹاسک دیا گیا سیاسی جماعتوں کو جوڑو اور ایک قومی حکومت بناؤ. اب یہ بیان آج خواجہ آصف کا اگر ڈان اخبار میں آپ دیکھیں تو خواجہ آصف کی طرف سے بیان ماڈل ٹاؤن میں کل وہ بات کر چکا ہے، اور وہ آ چکا ہے، اب تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں اتحاد کریں، قومی اتحاد میں آئیں، پاکستان کو مشکلات سے نکالیں. وہی واردات اس میں تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. یہ تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے نام ہیں، وہ آپ خود سن لیجیے گا. اس کے بعد استحکام پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ حل نہیں ہو سکا، نہ حالانکہ ان کا چودھری شجاعت کے ساتھ معاملہ حل ہو سکا، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں جو لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ اتحاد کریں. تو اب ان کے پاس پیچھے جماعت بچتی کون سی ہے، مجھے یہ بتا دیں. وہ لوگ جو اب انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے انہیں ملا کر کے قومی حکومت بنائی جائے گی. اس طرح کی یہ معاملات بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اندر سے ان کا پیج پھٹ گیا ہے. تو جب اندر سے پیج پھٹ جائے تو باہر جتنی مرضی اب گوند لگاتے ہیں وہ نہیں جڑ سکتا. تو اب یہ معاملہ ان کا خراب ہو گیا. اب نواز شریف کے کاغذات منظور بھی ہیں لیکن انتخابی مہم کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے نہیں. پورے ملک میں اس وقت جو غدر مچی ہوئی ہے. اب تحریک انصاف بھی دیکھیں بہت سارے جو حلقے ہیں ان کے مطابق اپنے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. جہاں نون کے لیے مسائل ہے، جیسے اس کا طلال چودھری کا حلقہ ہے، اب وہاں پہ مریم نواز سے ٹکٹ دینا چاہتی ہے، لیکن جو اس کے مخالف چودھری واسب ہے اس کو وہ ٹکٹ نون لیگ کے جو صدر ہیں ان کے ابھی بظاہر شہباز شریف وہ دینا چاہتا ہے اس کو. ان کا آپس میں مسائل بہت سارے حلقوں میں پڑے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے پاس ابھی شیخ رشید کے معاملے پر بیرسٹر گور نے کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے شیخ رشید کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کرنا ہے یا نہیں. اب اس پر شیر افضل مروت 2 دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ شیخ رشید کے مقابلے میں واضح طور پر PTI اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی بڑا اہم معاملہ ہے. اس کی بہت بنیادی وجہ ہے کہ اگر شیخ رشید کو خان نے معاف کیا تو پھر اس کے بعد جو جتنے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واضح طور پر چاہتے ہیں کہ دوبارہ جماعت میں آئیں اور ٹکٹ لڑیں یا کم از کم ان کے اہل خانہ کو ٹکٹ ملے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت PTI کا ٹکٹ جو جیت کا ٹکٹ ہے. تو سب کی کوشش یہی ہے کہ وہاں سے انہیں ٹکٹ ملے. عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے معاملے پر بھی اثر صدیق صاحب وہاں اس وقت لڑ رہے تھے، بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. تو باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کے دستخط نہیں، ان کا دستخط نہیں ہے تو بلا لیں عمران خان کو یہاں چیک کر لیں. اب بلائے کون، ریٹرننگ افسر کی اتنی ضرورت ہے نہیں. تو یہ معاملہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جو انٹرویو میں نے کیا اس میں بہت سارے اہم اور بنیادی باتیں ہیں جاوید ہاشمی صاحب سے، وہ ضرور آپ نے چیک کرنی ہے. آج انہوں نے کھل کر بڑی اہم باتیں کی ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گی ویڈیو، آپ چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.